मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वहल अताका हदीस मूसा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का की तरफ भेजा। आप इन पर कुरानी आयात पढ़ के सुना रहे हैं और इनको नसीहत कर रहे हैं, तो ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। आपकी तसल्ली के लिए हम आपको मजमून सुनाते हैं और आप अपनी उम्मत को भी बता दें कि क्या तुम्हारे पास मूसा की खबर पहुंची। अल्लाह ने बड़े बड़े जालिम जाबिरों और पावरफुल ताकतवर लोगों के पास पैगंबरों को भेजा है। उन्हीं में से एक वाक़या कि ए मोहम्मद या ए मुखातब जो भी कुरान की तिलावत कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल अताका हदीस मूसा, क्या मूसा की खबर आपके पास पहुंची। इज़ रआ नारन, जब मूसा ने देखा आग को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से वापस आ रहे थे, अपनी ज़ौजा को साथ लेकर 10 साल बकरियां चराई, उसके बाद अपनी ज़ौजा को लेके वापस मिस्र की तरफ निकले कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से कत्ल हो गया था मिस्र में, तो वहाँ से फिर निकले जान बचाने के लिए मदियन गए। तो आपका ख्याल ये था कि अब मैं 10 साल बकरियां चरा के अपनी ज़ौजा को लेके निकल रहा हूँ, तो अब भूल भुलैया हो गया होगा, तो मैं मिस्र में जाके ठहरता हूँ, वहाँ स्टे करता हूँ, वहाँ मेरा घर है, वहाँ मेरे रिश्तेदार हैं। तो मिस्र से आप मदियन से आप मिस्र की तरफ जब आ रहे थे तो रास्ते में शदीद सर्दी थी और तो आप रास्ता भूल गए। कोहे तूर के करीब मदियन से मिस्र आते हुए ना, कोहे तूर के करीब रास्ता भूल गए और शदीद सर्दी भी थी। तो आपको आग नजर आई। फ़क़ाल अली अहलिहिम, फ़क़ाल अली अहलिही, आपने अपने घर वालों से कहा, उमकुसू, आप लोग यहाँ ठहरो। ये उमकुसू जमा का सीगा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हज़रत मूसा के साथ और भी लोग थे, बल्कि ये जमा का लफ्ज़ बाज़ दफ़ा वाहिद के लिए भी इसका इतलाक़ होता है कि आप यहाँ ठहरो। तो तअद्दुबन भी कहा जाता है, जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इन्नी आनस्तु नारा, मुझे आग महसूस हो रही है। आग के 2 फायदे हो सकते हैं। आग का जलना इसकी अलामत होती है कि यहाँ कोई आबादी है, लिहाजा जहाँ आबादी होती है तो इंसान वहाँ रास्ता मालूम कर लेता है। पहले ज़माने में लोगों को रास्ते मालूम होते थे, कोई गूगल मैप या ऐसा कोई सेटअप तो था नहीं, तो लोग आमतौर पे बता दिया करते थे यहाँ से इस तरफ को आप निकलें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जाके पूछता हूँ, शायद मुझे वहाँ कोई हिदायत मिल जाए। हिदायत का मतलब सीधा रास्ता पता चल जाए, या कम से कम इतना होगा कि आग के से मैं शोला लेकर आऊँगा और हम यहाँ आग जला के इस सर्दी को भी दूर कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरत अपनी हो पूरी कर सकते हैं। इन्नी आनस्तु नारा, मुझे आग महसूस हो रही है। लाली आतीकुम, शायद कि मैं तुम्हारे पास ले आऊँ, मिन्हा, उस आग में से, बिक़बसिन, एक शोला, औ अजीदु अलन नारी हुदा, या मुझे आग पर कोई हिदायत मिल जाए, कोई रहनुमाई मिल जाए। हजरत मूसा को क्या पता था कि ऐसी हिदायत और ऐसी रहनुमाई आपको मिलने वाली है कि जो क़यामत तक लोगों को फ़ायदा पहुंचाती रहेगी। तो ऐसी हिदायत आपको मिलने वाली है कि आप खुद हादी बन जाएंगे। फलम्मा अताहा, जब मूसा वहां आए, नू दिया, तो निदा की गई, आवाज आई। कुरान में दूसरे मकाम पर है कि दरख्त से आवाज आई कि ऐ या मूसा, ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक। फलम्मा अताहा नू दिया या मूसा, निदा की गई, ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं तेरा रब हूं। फ़ख़्ला नअलैक, तू अपने जूतों को उतार दे। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस, बेशक तू मुक़द्दस वादी में है, तुआ, जिसका नाम है तुआ। आज भी ये वादी मौजूद है, यहूदी बहुत जाते हैं इस वादी की ज़ियारत के लिए। व अना अख्तरतुका, और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है, इख्तियार कर लिया है। फस्तमी लिमा यूहा, जो वही तेरी तरफ की जा रही है उसको गौर से सुन। इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूँ। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम पैगंबरों को जो चीज़ सबसे पहले सिखाई गई वो है कलिमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये बहुत बड़ा जुमला है। देखें, आज पूरी दुनिया अल्लाह की बागी बनी हुई है, खुदा की बागी बनी हुई है।
اس پوری سائنسی ترقی جس میں مغربی دنیا مبتلا ہے اور اسی کے اثرات ہمارے ملکوں میں بھی آ رہے ہیں، اس ترقی کی بیس پہ انسان کو خدا کا باغی بنایا جا رہا ہے، اور بس گاڈ لیس زندگی بناؤ، کسی طریقے سے خدا کو نکالو اپنی سوسائٹی سے. جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ خدا کو لاؤ بلکہ صرف اسی کو لے کر آؤ، غلامی صرف اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے آج جو جدید لبرل لوگوں کا جو دعویٰ ہے نا، اسلام کا دعویٰ اس سے بالکل 180 ڈگری پر ہے. یعنی اسلام کی دعوت اور آج کل جو لبرل لوگوں کی دعوت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسلام آپ کو جگہ جگہ یہ قرآنی تعلیمات یا آسمانی مذاہب آپ کو، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائیت ہو یا اسلام ہو، وہ آپ کو بار بار خدا کی غلامی کی طرف لے کر آتا ہے کہ یہ کائنات خود نہیں بنی ہے، کسی نے بنایا ہے اس کو، تم اس کے غلام ہو. اور انسان چاہ رہا ہے کہ اس غلامی کے خول سے نکلے. وہ اپنی مادی ترقی پہ ناز کر رہا ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب رزق چاہیے ہوتا ہے تو ہم زمین میں بیج ڈال کے اگا دیتے ہیں. اگر ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور رزق کم ہو رہا ہے تو ہم اس میں ایسا پروسیس کرتے ہیں کہ اس کی پیداوار کو ہم بڑھا دیتے ہیں. تو ہر چیز میں نا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیوں خدا کا محتاج ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے خدا کو ماننے کی، اور خدا کو مانوں گا تو مذہب کو ماننا پڑے گا، پھر حلال حرام کا کانسیپٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس تمام چیزوں کا انسان نے ایک ہی حل تلاش کیا ہے، خدا کو نکالو. جبکہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا کلام اپنا انٹروڈکشن، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. لہذا آپ کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور آپ نے بھی قوم کو یہ پیغام دینا ہے، انسانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ صرف اللہ کی غلامی ہوگی کیسے؟ ہمارا اللہ سے کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ کون سے حکام جن کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا؟ تو وہ پیغمبر جو اللہ کے نمائندے ہیں وہی بتائیں گے تمہیں. اور اللہ ان پیغمبروں کے سچے ہونے کے اتنے دلائل قائم کر دے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. لا الہ الا انا فاعبدنی، لہذا میری عبادت کرو. واقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز کی اہمیت ہے. جہاں توحید وہاں نماز، تو اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے. ہر امت کو نماز کا حکم دیا گیا، اور ہمیشہ قرآن توحید کے بعد نماز کا تذکرہ کرتا ہے. یہاں بھی اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا، اور یہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہم ہے. قرآن میں ہمیشہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے، لیکن کہیں ایسا ہے کہ نماز ہے زکوٰۃ نہیں ہے. بہت کم مقامات ہیں ایسے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہمیت ہے نماز کی. تو آج آپ کو انسانیت کی خدمت کرنے والے تو لوگ مل جائیں گے بہت سارے، لیکن خدا کا حق ادا کرنے والے نماز کی صورت میں یہ بہت کم لوگ ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ تو نے نماز قائم کرنی ہے میری یاد کے لیے. یعنی عبادت کا ایک جز بیان کیا جا رہا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے. اس میں ایک حصہ، ایک پارٹ کیا ہے اس کا جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، وہ ہے نماز. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، فوراً سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا بھائی ہم کلمہ توحید کو بھی مان لیا، ہم نے اللہ کو معبود بھی مان لیا، تو اگر ہم نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ مانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں جو سیکولر قوتیں ہیں وہ تو ہمیں بتاتی ہیں کہ مادہ پرستی کے فائدے کیا ہیں، اور آپ مادہ کے پیچھے نہیں بھاگتے، آپ عیش و عشرت کے پیچھے نہیں بھاگتے تو اس کا انجام کیا ہے؟ تو وہاں سے تو موٹیویشن مل رہی ہے. لیکن خدا کو ماننے کے فائدے کیا ہیں، اور خدا کی ماننے کے کیا فائدے ہیں، اور خدا کو نہ ماننے کے کیا نقصانات ہیں، اور خدا کی نافرمانی کے کیا نقصانات ہیں، یہ جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوں گے تو عمل کی موٹیویشن نہیں ملتی. اور یہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نافرمان زیادہ پھلتے پھولتے ہیں. اس لیے اللہ نے فوراً اپنا عقیدہ توحید اور نماز جو ہر دینی مذہب کا، ہر آسمانی مذہب کا ایک جزو اعظم ہے، اس کو بیان کر کے اللہ نے جزا و سزا کا تذکرہ کیا کہ یہ جزا اور سزا دنیا میں نہیں ہوگی. تم خدا کی مان کے چلتے ہو تو دنیا میں اجر نہیں ملے گا، خدا کی بغاوت کرو گے تو بھی دنیا میں سزا نہیں ملے گی، یہ سزا قیامت کے دن ملے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کو 2 آرڈر دیے جا رہے ہیں کہ ایک کلمہ توحید اور ایک نماز. اس کے بعد ایک تیسرا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی لازم ہے، اور یہ عقیدہ بھی آپ نے خود بھی عقیدہ رکھنا ہے اور آگے جا کے اپنی قوم کو بھی بتانا ہے. وہ عقیدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو یہاں کوہ طور پہ بلا کے کیا سمجھانے کے لیے بلایا ہے میں نے، اور کیوں میں کلام کر رہا ہوں. وہ کلام یہ ہے ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آ کر رہے گی.
ساعہ ایک گھڑی جو خاص گھڑی ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا تأتی تضربو کی طرح کہ آئے گی، بلکہ آتیتن آنے والی ہے، آ کر رہے گی. اس میں فاعل تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اکاد اخفیہا، اور میں اس کو چھپا دوں گا، یعنی اس کے اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں اس کو چھپا دوں گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو چھپا دوں گا، اس لیے کہ کچھ علامتیں بتا دی گئی ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قریب قریب چھپا دوں گا. یعنی ایسا لگے گا کہ تمہیں کہ اسپیسیفک ڈیٹ نہیں پتا چلے گی تمہیں، لہذا یہ نہیں کہ مکمل چھپا دوں گا، بلکہ قریب ہے، قریب ہوں میں اس بات کے کہ میں اس کو چھپا دوں. تو کچھ علامتیں تو بتائی گئی ہیں قرآن و سنت میں، علامتیں ہیں، لیکن ان علامت سے یقینی طور پر ہم نہیں متعین کر سکتے کہ قیامت کب آئے گی، بس اس کے ایک اندازہ ہو جاتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، اور لشکر اٹھے گا خراسان سے، یہ سب علامتیں ہیں. لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اے موسیٰ قیامت آ کر رہے گی. کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے، بیما جو کچھ تسعیٰ وہ کر رہا ہے. دنیا میں جو خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ، وہ قیامت کے وقوع کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ حساب و کتاب ہوگا. تو اے موسیٰ لوگوں کو جا کے بتا دے، اور خود بھی عقیدہ رکھ لے کہ ایک دن آئے گا یہ کائنات ختم ہوگی، پھر میں اس کو دوبارہ پیدا کروں گا، تاکہ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو نا اس پہ تمہیں بدلہ ملے، اچھوں کو اچھا بروں کو برا. تو مار کے مٹی کر کے میں ختم نہیں کر دوں گا. یہ انتہائی اہم مضامین ہیں قرآن کے بھی، تورات کے بھی، انجیل کے بھی، اور یہی مذہب کا حاصل ہے. اور افسوس کہ آج مذہبی لوگ انہی چیزوں میں کمزور ہو گئے ہیں، نہ نماز کے رہے، نہ توحید کے رہے، اور نہ عقیدہ آخرت کے. اوپر سے تو بولتے ہیں ہم قیامت کے قائل ہیں، مگر دنیا سے جو محبت ہے اور دیواروں اینٹوں سے جو محبت پیدا ہو گئی ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے آخرت میں اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اور یہ دنیا کو مسافر خانہ بھی سمجھتے ہیں. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، اے موسیٰ ہرگز تجھے اس قیامت سے غافل نہ کر دے. مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. کیسا زبردست کلام ہے. اللہ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو قیامت کا انکار کرنے والے لوگ وہ تمہیں اس قیامت کے عقیدے سے غافل کر دیں گے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ملیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، سب فضول باتیں ہیں. اے موسیٰ ایسا شخص تجھے غافل نہ کر دے. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو کون غافل کر سکتا تھا قیامت سے؟ آپ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. تو علماء یہی کہتے ہیں کہ موسیٰ کے ذریعے یہ بات امت تک پہنچائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کلام موسیٰ سے کیا اور پھر اب قرآن میں بھی اس کو نقل کیا، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آخرت کے عقیدے سے غافل وہ لوگ کریں گے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور واتبع ہواہ، اور خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. یہ بہت اہم کلام ہے. آپ آج دنیا میں نا سیکولر اور لبرل لوگوں کو دیکھ لیں، یہ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. مجھے کل کسی نے بتایا کہ جی پنجاب میں ہمارے ریلیٹیو کے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے لڑکیاں بہن بھائیاں بھی ناچ رہے ہوتے ہیں اکٹھے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسی مجلس میں شادی میں بیٹھا ہوا تھا تو کزنیں وزنیں سب ڈانس کر رہی تھی، تو کہہ رہے مجھے میرے بچے بھی اب تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو مجھے تھوڑی غیرت آئی کہ میری بچیاں یہ کیا منظر دیکھیں گی اپنے چاچے ماموں اور خالاؤں کو ناچتے ہوئے، تو ان میں غیرت ختم ہو جائے گی. تو میں مجلس سے اٹھ کے جانے لگا کہ مجھے اچھا نہیں لگا نا کہ سگے بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے، نہیں بہنوں میں کوئی حیا ہی نہیں ہے، کوئی شرم ہی نہیں ہے کہ تم باپ کے سامنے ناچ رہی ہو، بھائی کے سامنے ناچ رہی ہو اور ادھورے کپڑے پہن کے. تو کہتے ہیں مجھے نہ شرم آئی اور میں اٹھ کے جانے لگا. تو جتنے بھی اہل مجلس سے سب نے میرا مذاق اڑایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم مولوی بن رہے ہو، تم صوفی بن رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں. کیوں؟ جب آپ آخرت کو مانو گے نا تو پھر آپ کو یہ خواہشات جو ناجائز اور حرام خواہشات ہیں وہ چھوڑنی پڑیں گی. پھر مذہب آپ کو غیرت سکھاتا ہے، مذہب آپ کو حیا سکھاتا ہے، مذہب عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے کہ وہ کزنوں سے پردہ کرے، وہ اپنے ان جو ہے نا نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کرے. لیکن پردے میں ظاہر ہے مشکلات ہیں، آپ کی عیاشی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے چسکے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی حرام انٹرٹینمنٹ ختم ہو جاتی ہے، ایک پاکیزہ ماحول وجود میں آتا ہے. تو جب بھی آپ اپنی خواہشات کی غلامی والی زندگی چاہتے ہیں نا تو آپ آخرت کا تذکرہ سننا بھی پسند نہیں کرتے. اب کوئی اس محفل میں ان سے کہہ دے کہ ان سب باتوں کا تمہیں آخرت میں حساب دینا پڑے گا تو فوراً مذاق اڑانا شروع کہ بھی آخرت دیکھی جائے گی، مریں گے تو دیکھا جائے گا. تو
تو اللہ میاں نے یہاں بتا دیا کہ تمہیں آخرت سے غافل وہ لوگ کریں گے واتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کے غلام ہیں، کیونکہ آخرت کا انکار کرنا پڑتا ہے خواہشات کی غلامی کے لیے۔ آخرت مانو گے تو پھر یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی تمہیں، شراب، کباب اور یہ ساری عیاشی جو دنیا میں حرام عیاشی ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ در حقیقت اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھیں اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ جا کے اپنی قوم کو یہ باتیں بتاؤ، لیکن اس سے اس کلام کی اہمیت کم ہو جاتی۔ اللہ نے کوہ طور پہ ڈائریکٹ موسیٰ کو کہا، تو اس میں اس کلام کی ویلیو بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کو سمجھا رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آخرت پر ایمان نہ لانے والے لوگ ایسا نہ ہو کہ تمہیں غافل کر دیں۔ تو سوچو جب پیغمبر کو نصیحت کی جا رہی ہے جن کی غفلت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو اس سے زیادہ تاکید ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ فلا یصدنک، اے موسیٰ ہرگز تجھے غافل نہ کر دے اس قیامت سے، من لا یؤمن بہا، جو اس قیامت پر ایمان نہیں لے کر آتے، واتبع ہواہ، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے جو شخص، وہ تجھے غافل نہ کر دے، فتردا، تو پھر تو ہلاک ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر تو نے ایسا کر لیا، جو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، چاہے وہ قوم کے بڑے فلاسفر قسم کے لوگ ہوں، بڑے خیرخواہ ہوں، لیکن اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں ایسوں کے پیچھے مت چلنا، ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہیں آخرت سے غافل کر دیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتردا، تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کے ذریعے اصل میں ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عقیدہ توحید بتایا، آخرت کا تصور آپ کے دماغ میں ڈالا، آپ کے دل میں ڈالا، پھر اللہ نے نماز کی اہمیت بیان کی۔ اب اللہ آپ کو فرعون کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے تمہید باندھی۔ وہ تمہید کیا تھی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کے ہاتھ پہ ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوں گے۔ لہذا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ علماء کہتے ہیں جو اتنا لمبا کلام اللہ نے کیا نا، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے لاٹھی ہے، لیکن یہ دونوں طرف سے جو اتنا لمبا کلام ہو رہا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت جلال تھا، وحشت تھی۔ ظاہر ہے اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی اس وقت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف جلال میں بھی تھے اور محبت کی کیفیت میں بھی تھے۔ تو اللہ سے جب حضرت موسیٰ نے دیکھا نا اللہ اتنا طویل کلام کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ نے بھی موقع غنیمت سمجھ کے بہت طول دیا کلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی لطف محسوس ہو رہا تھا۔ جو باتیں اللہ نے نہیں بھی پوچھی وہ بھی بتانا شروع کر دی۔ قال خذها ولا تخف، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لے، اس لاٹھی کو، ولا تخف، اور خوف مت کر۔ دوسرے مقام پر ہے موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی قال القها یا موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، اچانک وہ ایک پھرتیلا سانپ بن گیا، تسعى دوڑتا ہوا۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ثعبان مبین، بڑا اژدہا بن گیا، کہیں آتا ہے کہ پھرتیلا سانپ بن گیا، تو پھرتی میں وہ سانپ کی طرح تھا اور جسامت میں وہ اژدہے کی طرح تھا۔ دونوں آیتوں میں اسی طرح سے تطبیق ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ اس کی صراحت بھی ہے۔ کأنہا کا مطلب گویا کہ وہ سانپ کی طرح، یعنی پھرتی میں سانپ جیسا تھا لیکن جسامت میں وہ اژدہے جیسا تھا۔ قال خذها، جب وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا پھرتیلا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور خوف مت کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے تھے، اسے دیکھ کے فرار ہو گئے تھے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا آپ واپس لوٹیں اور اس کو دوبارہ پکڑ لیں۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو لوٹا دیں گے اپنی پچھلی حالت پر، یعنی دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ واضمم یدک الی جناحک، اور اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو سے چپکائیے۔ تخرج بیضاء من غیر سوء،
کسی بیماری کے بغیر یہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا. آیتن اخرى، یہ ایک دوسری نشانی ہے. لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، یہ دو نشانیاں ہم نے آپ کو اس لیے دکھائیں تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں، یعنی اس کے علاوہ بھی دکھائیں یا یہی دو بڑی نشانیاں ہم نے آپ کو دکھائیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اذهب الى فرعون، اب آپ ان نشانیوں کو لے کے فرعون کے پاس جائیے. انہ طغی، بے شک اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے.